बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुन निसा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 122 से 126 तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़ा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे अमाल किए, और इनको बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इसमें हमेशा रहा करेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह से ज़्यादा कौन अपने वादे में सच्चा है। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल करके आगे पहुंचाने वाला बनाए। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीक हम लोग शैतान के वादे की बातें कर रहे थे कि किस तरह शैतान का वादा होता है, धोखा होता है, और उसका अंजाम भी हम पढ़ रहे थे ना, कि शैतान के वादे और उसकी पैदा की हुई तमन्नाएं, कैसे वो वादे करता है, बहकाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा वो सब धोखा है, वो सब झूठ है, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता अल्लाह का वादा ये है कि जो ईमान लाए, यानी कि वल्लदीना आमनु, यानी कि जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे अमाल किए, तो जो ईमान लाए, जिसने अमल सोहले के रास्ते पे चले गए, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। तो यहाँ पे एक जन्नत की एक तस्वीर हमें बताई जाती है कि उसमें बागात होंगे, उसके नीचे नहरें बह रही होंगी, और ये बागात किसको मिलेंगे? अहले ईमान के लिए अल्लाह ने ख़ास कर दिया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें भी इसमें शामिल करे। और सबसे जो इसकी खूबसूरत तरीन बात है ना जन्नत की, कि ये उसमें इतनी आँखों की ठंडक, दिल की ऐसी ठंडक, दिल और आँखों की ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी ठंडक, ऐसा सुकून, राहत अल्लाह ताला ने पैदा किया है जिसका आप और मैं अभी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सोचें, हम लोग जब कोई छोटी सी भी नेकी कर लें, कितना हमें अंदर से खुशी आती है ना। कोई भी हम नेकी करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर से एक करार, एक सुकून हमें आता है। तो सोचिए जो जन्नत की, जो अल्लाह ने हमारे लिए आँखों की ठंडक, दिल का सुकून बनाया, तो वो क्या चीज़ होगी। और नहा अल्लाह ताला ने कहा ना वहाँ कोई खौफ होगा ना गम होगा। ये भी एक बहुत ही पुरसुकून, जहनी सुकून की अलामत है कि वहाँ पे ना खौफ होगा ना गम। हम लोग यहाँ पे, आप कितने हम लोग एंग्जाइटी में चले जाते हैं, एक टेंशन में ही रहते हैं कि अल्लाह कुछ हो ना जाए, एक अगर हो गया तो फिर क्या होगा, एक खौफ और गम में मुब्तला रहते हैं। तो ये वहाँ की जन्नत की एक खूबसूरती है कि वहाँ पे ना खौफ होगा ना गम होगा ना हसरतें होंगी, और वो हमेशा के लिए होंगी। ये नहीं कि एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमेशा के लिए होगी। जैसे दुनिया में हमें कोई नेमतें मिलती हैं तो हमें एक डर होता है ना कि अल्लाह छीन ना जाए, छीन ना जाए। लेकिन वहाँ जो हमें जन्नत जैसी नेमत मिलेगी ना, ये अल्लाह का वादा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। और फिर अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा वादे में और कौन है। तो अल्लाह ने कहा लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें एक शर्त है। अगर तुम्हें ये जन्नत, जो इतनी खूबसूरत जन्नत है, इसमें जाने के लिए भी अल्लाह ने एक शर्त रखी। वो क्या है कि अल्लाह की रज़ा के साथ ईमान और अमल सोहले तुमने काम करके आना है, ठीक है ना। अपने साथ ये लेके आना है। अल्लाह का ये वादा है, फिर मैं उनको जन्नत दूंगा, तब मिलेगी जन्नत, ऐसी फ्री में नहीं। अल्लाह ने भी कहा है कि तुमने ये करके आना है, और ये वादा बिल्कुल हक़ है। जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया है ये बिल्कुल हक़ है, इसलिए कि ये कौन वादा कर रहा है? ये अल्लाह वादा कर रहे हैं। अल्लाह के वादे से ज़्यादा कौन सच्चा वादा कर सकता है? बताओ कि कौन कर सकता है। और हो सकता है शैतान का वादा झूठा है, सिर्फ धोखा ही दे सकता है। मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना पिछली आयत को जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था, शैतान के धोखे, शैतान की चीज़ें, वो तो एक वक्ती तौर पे है, एक एक ड्रामे हैं उसके, उसका वादा झूठा है। मगर जो अल्लाह तुमसे वादा कर रहा है ईमान और अमल के साथ,
جب تم آؤ گے تو جو اللہ نے تم سے وعدہ جنت کا کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، تو وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سب سے، اللہ سے بڑھ کر اور کون ہے جو سچا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 123 میں بتایا جا رہا ہے، نہیں ساتھ تمہاری آرزوؤں کے اور نہ نہیں ہے، اور نہ تمہاری امیدوں سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی امیدوں سے کچھ ہوگا۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے جو عذاب اور ثواب کی آیتیں ہم پڑھ کے آئے نا لاسٹ ویک کے، جو دوزخ کی جو باتیں ہیں، جو شیطان کی پیروی کرے گا، جو شرک کرے گا، اللہ نے کتنی بڑی بڑی سزائیں ہمیں بتائی تھیں، اور پھر ہم نے ثواب کی بھی آیتیں پڑھی۔ تو یہ سب آیتیں سن کر یہود اور نصارہ اور اس کا کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا ان چیزوں سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کے چوزن پیپل ہیں، جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں نا ہم رسول کی امت میں سے ہیں۔ تو وہ لوگ مطلب ایک شیطان ان کو ایک دھوکے کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو یہ سب باتیں یہ تو ان کے لیے ہیں جو یہ ہیں وہ ہیں، تم لوگ کے لیے تھوڑی، تم لوگ تو اللہ کے چوزن پیپل ہو، تمہارے تو سارے گناہ معاف ہوئے ہوئے ہیں، اس طریقے سے وہ دھوکے میں دیتا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ نے یہاں بہت اچھے سے کہہ دیا ہے کہ بھائی دیکھو تمہاری یہ تمنائیں، آرزوئیں، امیدوں سے جو ہے نا یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے نا یہ کائنات کی ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کی کوئی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے جو اصول قانون بنایا رکھا ہے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ جیسے قل یا الکافرون آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کوئی کمپرومائز اللہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی سی بات سن لو، کسی کی سفارش، کسی کا تم یہ سمجھیں گے کہ وہ اس دن کام آ جائے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی کمپرومائز، غلط کاموں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اللہ کی کوئی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی کی خواہشوں سے، تمناؤں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کسی کی سفارش دیکھیں تب ہی کام آئے گی نا جب آپ کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں گے۔ اگر رسول اللہ کی سفارش ہے یا نیک لوگوں کی، یا اللہ اجازت دے گا، اور پھر کسی کے پاس کچھ ہوگا، صحیح چیز ہوگی تبھی تو اس کو ہم ریکمینڈ کریں گے نا، اور رسول کے بتائے ہوئے یعنی کہ خالص اللہ کے لیے اعمال ہونے چاہیے، پلس رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور پھر یہی مطلب یہودی کہتے تھے، ہم یہ جو زوم تھا نا امیدیں اور خواہشیں کیا تھے یہودیوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم لوگ تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہمیں کیوں آنکھ چھوئے گی، اگر بالفرض ہم کو چھو بھی گئی تو گنتی کے چند دن ہے نا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے۔ اور نصارہ کا کیا تھا مسئلہ، وہ کہتے تھے جو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر جان انہوں نے دے دی، اور تمام انسان جو ان کے جو نصارہ ہیں ان کے گناہوں کو لے کے وہ چلے گئے، ہماری تو معافی ہو گئی، ہمارے کو لیے یہ باتیں نہیں ہیں کوئی، لیکن ہم تو معافی شدہ لوگ ہیں، یہ ان کا زوم تھا۔ اور ہم مسلمان، ہم لوگ بھی، ہم تو رسول کی امت میں سے ہیں، ہم تو ہماری تو سفارش ہو جائے گی، ہم کچھ بھی کر لیں رسول اللہ ہم اپنی امت سے وہ اللہ سے لڑ جھگڑ کے ہمیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے اب ایک رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم میں بیان کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ سے فرمایا، فاطمہ میری بچی، آج جو کچھ آپ مجھ سے لینا چاہتے ہو نا، آپ کو جو کچھ چاہیے مجھ سے لے لو، آخرت میں اگر اللہ کی حضور پکڑے گئی آپ تو میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا، میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ سیم یہی بات آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی صفیہ، آپ کو جو کچھ مجھ سے لینا ہے آج لے لیجئے، اگر اللہ کے حضور آپ پکڑی گئیں تو میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اور پھر یہی سیم چیز، مطلب آپ اس کی شدت بتا رہے ہیں کہ مطلب ایک دفعہ کہنے سے بات کمپلیٹ ہو گئی تھی نا، لیکن آپ دیکھیے اپنی پھوپھی اور چچا عباس رضی اللہ سے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آج جو کچھ آپ کو لینا ہے آپ لے لیجئے، اگر اللہ کے حضور پکڑے گئے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ پاور آف اللہ کا پاور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اللہ ہی ہیں، ان کے آگے کوئی کسی کی کچھ نہیں چلتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر
کیا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی، آپ مجھے بتائیے؟ جو حدیث ہے اتنا کھول کے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، بیان کر دیا کہ پوری مطلب کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا، مگر پھر بھی ہم آج دیکھیں امت مسلمہ کتنے وش فل تھنکنگ میں ہم لوگ کھوئے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو اور ہم لوگ جو ہے رسول اللہ ہمیں بچا لیں گے، ہم تو ان کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب درود پڑھیے، جب بھی رسول اللہ کا نام آئے درود پڑھا کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ضرور شفاعت کریں گے، وہ تو اللہ نے آپ کو وہ مقام محمود اور شفاعت کا دیں گے انشاءاللہ، آپ ضرور شفاعت کریں گے۔ اب مگر کس کی؟ نا اللہ تعالیٰ جن کی اجازت دے گا، ایسی نہیں رسول اللہ اپنی مرضی سے سفارش ان کی کر دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دیں گے نا کہ ہاں آپ کا یہ بیج ہے، ان کے نام ہے، اب ان کے لیے آپ دعا کریے، میں بخشش کروں گا۔ تو جہاں اللہ کے رسول شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، ساتھ ہم کو قرآن کی نا یہ آیت بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم لوگوں کو بالکل آنکھیں کھول کے جینا چاہیے۔ مطلب نا ایک طرف رسول اللہ ضرور سفارش کریں گے، مگر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہمیں بتاتی ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، جو قرآن کو چھوڑ دے گا رسول اللہ نا اس کی شکایت بھی کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ رسول اللہ کا ایک کیس ہوگا جو اپنی امت کے خلاف وہ دائر کریں گے کہ میرے اللہ، میں نے تو تمام احکامات آپ کے کہنے پہ پہنچا دیا تھا، انفارچونیٹلی میری امت نے ہی قرآن کو چھوڑ دیا، ہے نا؟ تو یہ آیت معلوم ہونی چاہیے، ہر امتی کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو شفاعت کے زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، تو ان کو رسول اللہ کی جو قرآن کی یہ آیت ہے کہ رسول اللہ اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں اپنی امت کے لیے، یہ بھی انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ اس کی یعنی کہ یہ مطلب نہیں کہ ماشاءاللہ ہماری قوم بہت پڑھ رہی ہے، روزانہ سورے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اصل چیز یہ ہے نا کہ احکام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ پھر یہاں پہ بھی اگر آپ پچھلی آیت وہ شیطان کے دھوکے والی پڑھ لیں تو اس کو یہاں کنیکشن کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیطان جانے ہی نہیں دیتا، مطلب کہتے ہیں بس ناظرہ پڑھ لو کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے نا، ہم بس عقیدت سے ثواب کی کتاب سمجھ کے ہم روزانہ ماشاءاللہ سے ہم اس کی تلاوت کر دیتے ہیں، وہ اس کی طرف جان ہی نہیں دیتا کہ لوگ اس کے معنی پڑھیں، اس کی تفسیر سنیں، تھوڑا سا پارٹ پڑھا ہے تو اس کی جو علماء سے تھوڑا ہی تفسیر سن لیں، تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو آیت کی سن لیں، پھر اپنا مارک لگا دیں، وہ ان کو جانے ہی نہیں دیتا، پر اگر جانے بھی دے دیتا ہے نا، غور و فکر کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ ایک شیطان کا دھوکہ بھی ہے، اور ہمیں بھی الرٹ ہونا چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے جو رسول اللہ جس چیز کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا قرآن کے مطابق، ان کو جو اپنی زندگی گزارنی تھی وہ نہیں کیا۔ معاشرے میں جو قرآن کے احکامات، لاز جو فالو کیے جانے چاہیے تھے ایک مسلم کنٹری میں، وہ لاز فالو نہیں ہوئے، یہ ہے نا جس کی وجہ سے پورا کا پورا سسٹم بدل گیا۔ اور پھر دیکھیے ایک اور میں حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کرتی ہوں کہ قرآن ہمارے حق میں ہوگا آخرت میں، قیامت میں، یا ہمارے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر ہم قرآن کے عین مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ آج تو یہ آپ کو بے جان سے الفاظ لگ رہے ہیں نا، صرف ایک ورڈنگز لگ رہے ہیں، ایک کتاب میں ہیں، لیکن یہ ایک جیتی جاگتی بولنے والی کتاب ہو جائے گی آخرت میں، جو ہمیں بتائے گی جب کہتے ہیں جب ہمارے اعمال نامے ہوئیں گے نا تو قرآن بھی چیک کرے گا کہ میرے مطابق کتنے اس نے عمل کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اعمال نامے میں قرآن سے میچنگ کتنے احکامات ہیں۔ تو جو ہم نے قرآن کے مطابق عمل کیے ہیں وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ ہاں اس نے کیا تھا۔ انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے جو قرآن کے مطابق اعمال نہیں ہے تو وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ سوچے گواہی کوئی عام انسانوں کی نہیں ہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے سامنے جب کہے گا کہ اس نے نہیں کیا تو اب ہم سوچے کیا کر لیں گے، کیا حال ہوگا، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔
اور پھر دیکھیے ایک اور حدیث کا مفہوم میں بیان کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب درود شریف پڑھیے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دفعہ جہنم میں جانے لگیں گے اپنی امتی کو لینے کے لیے نا، اب سفارش بیچ بیچ جیسے جیسے اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے جس کے گناہ ہوں گے ان کی سفارش ہوتی چلی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم میں جا کے اپنی امتی کو لینے کے لیے جائیں گے نا، کہ جہنم سے نکالنے کے لیے، تو جو دوزخ کے فرشتے ہیں نا مالک، وہ بولیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہے، یعنی کہ سب ہو گئے، آپ نے سب کو نکال لیا، اب کوئی نہیں، سوائے ان کے، یہ بات غور طلب ہے حدیث کی، سوائے ان کو جس کو قرآن نے روک لیا ہے، غور کر رہے ہیں آپ لوگ، سوائے وہ لوگ ہی اب باقی ہیں آپ کی امتی میں سے، وہی لوگ ہیں جن کو قرآن نے پکڑ لیا ہے کہ نہیں یہ نہیں جائیں گے، ان کو آپ نے نہیں نکالنا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جس کو قرآن نے روک لیا، یعنی کہ کون ہے، قرآن نے کس کو روک لیا ہے، جس نے شرک کیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب وہ جو ہم نے آیت نمبر پڑھی تھی نا 116، اس کو یاد کر لیجئے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ شرک کے سوا میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، مگر شرک ایسی چیز ہے کہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو قرآن ان کو روک لے گا کہ نہیں، تم نے اچھے کام کیے ہوں گے مگر تم شرک کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، تو ان کو روک لیا جائے گا، تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رسول کی ایک دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے نا، ہر رسول کی ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعا ہے نا، پیارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے سیو کر لیے، اپنی امت کے لیے۔ اب بتائیے اتنے پیارے نبی ہمارے، یعنی کہ ان کی ڈیزائر ہو سکتی تھی دنیا میں اپنے لیے کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو اتنی محبت تھی اپنی امت سے کہ انہوں نے اپنی دعا آخرت کے لیے سیو کر لی، اور پھر اس دعا کے ذریعے کتنے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو بھی دوزخ سے نکلوائیں گے۔ تو یہ جو ہے قیامت میں اس دعا سے نا اپنی امتیوں کے حق میں شفاعت کی دعا کریں گے، اور اللہ کے رسول کی دعا سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچے گا جو رسول اللہ کا امتی ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے نا، شکر الحمدللہ، سجدہ کرنے کا وقت ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم رسول کی امت میں سے، ہم کسی بھی امت میں سے ہو سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کا مجھ پہ کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں۔ تو وہ دعا سے ہر ایک اس شخص کو فائدہ ہوگا جو رسول اللہ کی امتی ہے، سوائے اس کے جس سے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی نگاہ میں جو ہے نا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے، تو یعنی کہ یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے، اور اللہ ہم سب کو پروردگار شرک سے محفوظ رکھے، جس نے جان بوجھ کے اگر ہم کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں، علم کے ساتھ، بغیر علم کے، جو بھی ہے اللہ سے ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے پروردگار عالم۔ تو اب دیکھیے اس بات سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا شرک کہاں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے، کس چیزوں میں ہوتا ہے نا؟ ہمیں معلومات کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، ہمیں نظر میں دکھا دے، ہمیں توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں انجانے میں بھی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیجئے، تو ہمیں اس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی بہت اچھی شرک کے اوپر 6-7 شاید کیسیڈیں ان کی اس زمانے میں آئی تھی، تو ان کا یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا، یا اور بھی شرک کے متعلق جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ کن باتوں میں شرک ہے، کن باتوں میں بدعات سے، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اویئرنیس ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور ہم اپنے اوپر اویئرنیس حاصل کر کے دوسروں تک بھی اویئرنیس دینا چاہیے، کیونکہ سب کوئی آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اب موت آئی اور وہ گرے جو شرک کر رہے ہیں، تو یہ سیلفشنس نہیں ہونا، ہم مسلمان دیکھیے سیلفش نہیں ہوتا، کیونکہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو آگے کنوے کرنا ہے، اب رسول نہیں آئیں گے، جو قرآن آ گیا وہ آخری کتاب ہے، تو پلیز اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ میں کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتی نا، جو ہم لوگ ہیں اللہ نے ہم کو چن لیا نا، ہم یہاں قرآن بیٹھے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہر جگہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں،
ان کی ذمہ داری تو پڑ گئی نا، جو بیچارے غفلت میں ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے سسرال والے ہیں، تو پلیز ان کو اویئرنیس دیں، ان کو آپ جیسے قرآن پڑھتے ہیں ان کو وہ قرآن کا وہ راستہ دکھائیں کہ بھائی ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، تاکہ ان کو بھی اویئرنیس آئے۔ تو یہ ذمہ داری ہمیں قبول کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو اتنا سیریسلی بات کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں تمہاری تمنا و آرزوؤں سے کچھ ہونے والا، کتاب میں جو کرے برائی سزا دیا جائے گا اس کو، اور نہ پائے گا اس کے سوا اللہ کو دوست اور نہ مددگار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور پورا کھل کے بتا دیا کہ یہ وعدہ بالکل حق ہے۔ سمجھ رہے ہو نا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، یہ بالکل حق بات کہہ دیا ہے۔ تم لوگوں کی تمناؤں سے، جھوٹی خواہشات سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے قانون کے مطابق جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی، کوئی اس کو اللہ کی پکڑ سے نجات دلانے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کا فیصلہ خالص ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا فیصلہ خالص ہے اور عمل پر ہوگا، خالص عمل پر ہوگا۔ جو بھی نیکی کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جو نیکی کرے گا پھر وہی جائے گا، یہ بات یاد رکھو۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور جو لوگ آرزویں کیے بیٹھے ہیں، اس دن ان کا کوئی حامی ہوگا، کوئی مددگار اس دن کوئی نہیں ہوگا۔ جو خوش فہمیوں میں ہیں ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یاد رکھنا۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ اپنے لیے مددگار سوچ کے رکھا ہے کہ فلاں ہمیں بخشوا دیں گے، وہ دیوی دیوتا، ہماری جو بت ہے جس کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کو ہم چڑھاوے دیتے تھے، وہ ہمارے کام آ جائیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور کوئی مددگار جس نے بھی سوچ کے رکھا ہے وہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ تو واضح الفاظ میں اللہ نے بتا دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوئے گا۔ سو اللہ کے اور اپنے لیے اللہ کے سوا اللہ کے دوست ہوں گے نہ مددگار۔ وہاں صرف اور صرف کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اللہ کے سوا جو کسی نے کسی اور کی مدد اور دوست بنایا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آیت نمبر 124، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو کوئی اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، وہ ایمان رکھتا ہو، سو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے حق تلفی ذرہ رتی برابر بھی نہ ہوگا۔ تو اب اللہ کا فیصلہ بتا رہے کہ خالص عمل پر ہوگا، یعنی کہ جو بھی جنت میں جائے گا اپنے میرٹ پہ جائے گا، مرد ہو یا عورت۔ عورتیں بھی اپنی میرٹ پہ جائیں گی، مرد بھی اپنے میرٹ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا فیصلہ خالص عمل پر ہوگا۔ جو بھی نیکی کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں داخل ہوں گے ایمان کے ساتھ۔ خالص یعنی کہ خالص ایمان ہونا چاہیے، اور خالص جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ وہ عمل کرے گا نا، جو اس کے لیے ہوگا وہی ہوگا۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، اور خالص اللہ کے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اسی طریقے پہ بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ عمل تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا ہے وہی ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاص جنت اسی کے لیے ہوگی، ٹھیک؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس پہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا، اس پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو کس پہ نہیں ہوگا؟ اس کے لیے جنت میں جو لے جانے کے ذریعے بنیں گے، وہ جو نیک اعمال ہوں گے نا، جو اس نے کیے ہوں گے، وہ اس کو جنت میں لے جانے کے عمل، اس کو وہ ذریعہ بنیں گے۔ کسی کی تم جن کو امیدیں اور جن کی آرزوؤں میں تم کو شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے نا، وہ تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ کیا ہے اصل؟ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیک اعمال تم کر کے لاؤ گے نا، وہ تمہارے ذریعے بنیں گے جنت میں جانے کے خالص عمل۔ اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس پر تم پر رائی کے دانے کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا، نہ اس کے ثواب میں تل برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، تم کو کچھ بھی اس میں تمہاری کمی بیشی اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے تمہاری۔ تو پھر آپ یہاں دیکھیے کہ صرف نیک اعمال سے کام نہیں چلے گا۔ ایک بات اچھے سے سن لیجیے، صرف نیک اعمال نہیں، بلکہ جس نے دیکھیے اپنے اللہ ہی کو نہ پہچانا، اس کی کوئی اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟
لوگ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں، کتنے ہم سے بھی شاید زیادہ اچھے لوگ خیر خواہ ہوں اور بہت لوگوں کی مدد کرتے ہوں، کیا کیا نہیں کرتے ہوں، لیکن اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف نیک اعمالوں سے کام نہیں چلے گا، جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا اس کے کوئی اعمال کتنے بھی اچھے ہوں قبول نہیں ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پہ کیا ہے، ہمیں اپنے اللہ کی، ہمیں پیدا کرنے والے کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، ہماری کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیاں، کیا وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس کو پہلے پہچانو، پھر تمہارے اعمال اس کے مطابق، جو اپنے رسول کے مطابق جو ہیں، پھر وہ ایکسیپٹ ہوگا۔ بالفرض کسی کے پاس رسول نہیں بھی پہنچے ہیں یا اس تک ان کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، وہ اپنے سے اچھے اعمال کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فطرت میں ہمارے ڈال دی ہے، خیر اور شر انسان کے اندر ہے۔ یہ ہمارے خمیر میں اللہ نے جب پیدا کیا تھا نا، تو ہر انسان جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سب جانتا ہے۔ تو اس کے اندر کا جو معاملے سے اس کا سوال جواب ہو جائے گا۔ تو جو ایمان کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور ذرہ برابر بھی اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے جس طرح ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے نا، منا سا چھوٹا سا عمل ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے نا، اسی طرح ایک چھوٹی سی بات ہمیں دوزخ میں لے جا سکتی ہے۔ اس کی اگزامپل آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی کہ ایک زانی عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمایا۔ اور ایک عبادت گزار عورت تھی، تہجد گزار، عبادت گزار، مگر اس نے اپنی بلی یعنی کہ کیٹ کو بھوکا رکھا تھا، اس کے لیے دوزخ ہو گئی۔ تو یعنی کہ ایک چھوٹا عمل، ایک کتے کو پانی پلا دے، ایک سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، ہمیں موٹیویٹ کرانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا بھر کے گناہ کریں اور ہم کہیں گے چلو بھئی ہم نا وہ کتے کو پانی پلا دیں گے، بلی کو پانی پلا دیں گے، ہم جنت میں چلے۔ یہ ایک رسول اللہ جب ہمیں ایسی باتیں حدیث آتی ہیں، ہمیں ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ دیکھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نا تم حقیر نہ جانو، ٹھیک۔ اور دوسری حدیث میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کتنی نیک تھی، مگر اس نے اپنی بلی کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ کیا، یعنی کہ اس کی نظر میں عبادت بہت تھی اور اس نے اللہ کی مخلوق کو بھوکا رکھ دیا ہے نا۔ تو ایک معمولی سا عمل تھا، اس کی نظر میں وہ امپورٹنس نہیں تھا۔ تو ہم کو بتانے کا مطلب ہے کہ تم کتنی بھی عبادت کر لو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو۔ بظاہر چھوٹا سا گناہ تھا مگر اس کو دوزخ میں جانے کا سبب بن گیا۔ تو ہم کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا عمل جس طرح ہمیں جنت میں لے کے جا سکتا ہے نا، اسی طرح ایک چھوٹی سی بات بھی دوزخ میں لے کے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ہمیں کیا ہے سبق اس سے؟ ہمیں امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے، کوئی بھی معمولی چھوٹی بات کو نہ، ہم گناہ کو ہم اس کو اگنور نہ کریں، اللہ سے ہم معافی استغفار کرتے رہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہ کیا کیجیے۔ اور میرا تو آپ کو مشورہ دیتی ہوں، میں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی نا زیادہ سے زیادہ کیا کیجیے، کیونکہ جب ہم بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں نا، بڑا آپ خرچ کریں، بڑی اماؤنٹ آپ کہیں دیں، بڑا کوئی نیکی کا کام کریں، وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے، ارے فلاں کو میں نے اتنا پیسہ دیا، فلاں کو میں نے اتنا دیا، فلاں یوں کیا، فلاں یوں۔ اور جو چھوٹی منی نیکیاں ہوتی ہیں نا، آپ نے راستے سے چپلیں پڑی ہوئی ہیں، راستے میں دروازے کے سامنے آپ نے ذرا سائڈ میں کر دیا، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہے نا، کسی کو پانی پلا دیا، منی جو یاد بھی نہیں رہتی ہیں نیکیاں۔ کتنی دفعہ آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھا ہوگا، کسی کو شکریہ بول دیا ہوگا، کسی کے کوئی کام کر دیا ہوگا، کوئی سن نہیں رہا، آپ نے زور سے سنا دیا، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کی اتنی بے شمار اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں گے نا، تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے ڈھیروں نیکیاں کی ہوں گی جو آپ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے۔ مگر اگر آپ سوچیں نا، آپ کی بڑی بڑی نیکیاں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں گی، فلاں یوں 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 سب یاد ہوگا، میجورٹی یاد ہوتا ہے، چند بھول بھی جائیں مگر میجورٹی یاد ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت ساری کیجیے، بڑی بھی کیجیے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ بڑی نہ کریں، اس میں ذرا ریاکاری کا خوف ہوتا ہے نا، وہ بھی کریں، مگر چھوٹی کو زیادہ کریں۔ اور اسی طرح جس طرح ہم بڑے گناہوں سے سیریسلی بچتے ہیں نا، اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کہ ہمیں نہیں پتا اللہ کون سے گناہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک اگنور کر دیا اور وہی ہمارے لیے مصیبت بن کے آ گیا۔ تو اسی لیے رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے حالانکہ رسول اللہ تو کوئی گناہ ان کے تو سب گناہ معاف ہیں، تو لیکن وہ
اپنے کتنے ٹائم استغفار پڑھتے رہتے تھے، ہے نا؟ اسی لیے ہم کو یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم کو بھی، کیونکہ جانے انجانے میں کتنے گناہ ہم سے بھی ہو جاتے ہیں نا۔ ایک تو ہوتا ہے ہم نے پرپزلی کیا گیا، اس سے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے باقاعدہ، کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دیں، معافی تلافی کر لیں، سب کچھ کر لیں، ٹھیک۔ لیکن جو چلتے پھرتے روزمرہ کے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بشارت ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز سے، وضو سے، عمرے سے، حج سے، تمام یہ مننے گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دن میں بھی ہمیں استغفار چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے کہ انجانے جانے میں جو بھی ہم سے مسٹیکس ہو رہی ہیں وہ ہم اللہ ہمیں معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب آپ لوگ کریں گے نا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی آپ لوگ حقیر نہ جانیں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی آپ لوگ اگنور نہ کریں۔ آپ نے وہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ایک دانہ آپ بوتے ہیں زمین میں تو کیسے وہ فصل بن کے اگتی ہے نا، ایک دانہ۔ تو اسی طرح معمولی سی بھی چیزوں کو، نیکی کو آپ وہ نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 125، 125 میں بتایا جا رہا ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنی پیشانی رکھ دی اللہ کے حکم پر، نیک کاموں میں لگا ہوا، اور وہ دین ابراہیم پر چلا جو ایک طرفہ کا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اب دیکھیں کوئی آیت کوئی سورہ ایسے نہیں جاتی جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ آئے، اور آپ نوٹ کریں گے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا نا، کوئی اچھے آگے ورڈز ان کے لیے اللہ استعمال کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو پھر ہم نے دیکھیں آیت نمبر 125 میں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جیسے پیچھے پڑھ کر آئے تھے نا کہ آیت نمبر کون سی تھی وہ، جس میں لوگ اللہ اور رسول کو چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مشرکوں سے آپ کو اپنا دوست بنا رہے تھے، ہے نا؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا، تو مخالفت کرنے کا سوچ رہے ہیں، مومنوں سے زیادہ وہ کیا ہے، مشرکوں سے دوستی کر رہے تھے۔ تو اللہ نے پہلی بات تو ان کو 116 میں، میرے خیال سے 115 ہماری آیت تھی نا، کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کے، اللہ رسول کو چھوڑ کے وہ مشرکوں سے دوست بنا رہے ہیں۔ پھر 116 میں ہم نے اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا تھا تم مشرکوں کو دوست تو بنا رہے ہو، اس کی سزا بھی دیکھ لو کہ کیا ہے، ہمیشہ کی دوزخ ہے، یہ بھی دیکھ لو۔ تو اب یہاں پہ اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو نا، اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنی پیشانی اللہ کے حکم پہ رکھ دی۔ تو یہاں پہ اسی کو کنٹینیو کر کے سمجھ لیجئے، بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ مخالفت میں لگے ہوئے ہو اللہ رسول کو، مومنوں سے زیادہ تم مشرکوں سے دوستی بڑھا رہے ہو، تو سوچتے نہیں ہو اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا، یعنی کہ تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اور تم جو جا رہے ہو، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا، کہ جو دین کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ دیکھو یہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنی پیشانی رکھ دی اللہ کے حکم پر، وہ نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ دین ابراہیم پر چلا جو ایک طرفہ تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا۔ یہ ہے معیار، اسٹینڈرڈ، تم کو یہ چیز فالو کرنا چاہیے، نہ کہ مشرکوں کے دین پہ چلو جو منافقین تھے ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے انڈائریکٹ طور پہ کہ اپنے جو فوکس ہے، جو تمہارے دین کا مرکز ہے، جو تمہارے دین کا رخ ہے، وہ حضرت ابراہیم کی پیروی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نام ہے ان کی پیروی کرنے کا۔ حضرت ابراہیم جو دین لے کے آئے، جو اللہ نے ان کو انبیاء کا باپ بنایا، اور رسول اللہ نے اس مشن کو پورا کیا، کہ وہ دعا تھے نا اللہ کے رسول، ان کی دعا تھے، انہوں نے اس مشن کو پورا کیا۔ تو یہ ہے معیار تمہارا، یہ دین کا اسٹینڈرڈ ہے، نہ کہ تم پارٹی بازیاں فرقے بازیاں تم لوگ نہیں بناؤ۔ تو اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا، یہ ہے یعنی کہ اللہ کے حوالے خالص کر کے، کیسے، ہر چیز سے الگ ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام کیا ہے، اسلام، خالص اللہ کے لیے۔ کس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور پھر اچھے اعمال بھی کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سلنڈر کر دیا، خالص اللہ کے لیے، اور پلس اچھے اعمال بھی کر رہا ہو۔ تو منافقوں کے لیے یہ دیکھنے والی، یہ سبق دلانے والی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تمہارے رول ماڈل یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، منافقوں سے کہا جا رہا ہے یہ ہے دیکھنے والی بات، یہ ہے سبق لینے والی بات، ان کو دیکھو۔ ان مشرکوں نے کیا کیا، تم مشرکوں کو فالو کر رہے ہو، ان کا اسٹیٹس دیکھو، ان کا کیا، ان کی کیا زندگی، یہ کیا کر رہے ہیں، تم ان کو رول ماڈل بنائے بیٹھے ہو۔ مشرک تو اپنے آپ کو بتوں کے حوالے کیا ہوا ہے،
یعنی کہ دونوں پکچرز اللہ تعالیٰ سامنے لا کے رکھ رہے ہیں. جو منافقین ہیں، اور منافقین آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو کیونکہ کفر پتہ چل جاتا ہے، مشرک بھی پتہ چل جاتے، جو نہیں سمجھ آتے وہ ہیں منافقین، اور وہ مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کٹر منافق جو عملاً ہوتے ہیں، عقیدے میں ہوتا ہے کہ کلمہ لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور پیچھے ان کو نفرت ہے اسلام سے. یہ تو پکے منافق ہیں، یہ تو جھوٹے دھوکے باز ہیں. لیکن جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے منافقت ہر انسان کے اندر، ویک مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اسٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے. تم مسلمانوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ان کو دیکھو جو ملت ابراہیم پہ چلتے ہیں، وہ تمہارے رول ماڈل ہے. یہ کیا مشرکوں کافروں سے تم امپریس ہوئے جا رہے؟ آج یہی نہیں ہو رہا ہے کیا؟ ہم مسلمان کس سے امپریس ہیں زیادہ تر؟ تم کس سے امپریس ہو رہے؟ انہوں نے تو اپنے بتوں کے، اپنے آپ کو اپنے بتوں کے حوالے کر دیا. عیسائیوں کو دیکھیں، انہوں نے اپنے کوئی شریعت ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا شرک تو وہی لوگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور مشرکین کو دیکھ لو، تو اللہ کے ساتھ ان کی امیدیں نہیں ہیں. یہ جو نان مسلمز ہیں، یہ جو بھی شرک کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ان کی امیدیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی امیدیں ان بتوں کے ساتھ، ان کے شریکوں کے ساتھ ان کی امیدیں ہیں. اور کتنی تعجب کی بات ہے کہ منافق جو ہیں مومنوں کو چھوڑ کر مشرکوں کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں. یہ ہمارے آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے صحابہ کی زندگی، اپنے ایمان والوں کی زندگی چھوڑ کے امپریس ہونے کی بجائے تم ان سے اتنا امپریس ہو رہے ہو، ان کے دین میں تمہیں اتنا اٹریکشن محسوس ہو رہا ہے. تو اب بھی اویئرنیس دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جاگو، تمہیں کیا ہو رہا ہے. اگر پیروی ہی تمہیں کرنی ہے، اگر تمہیں کسی کو فٹ اسٹیپس لینے ہی ہیں، کسی کو فالو ہی کرنا ہے، تو ابراہیم کے طریقے کی کرو، کہ جو توحید میں ایسے اعلیٰ معیار پہ تھے، خالص، اور جو وہ مومنوں کا معیار ہیں. اور وہی توریت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور اللہ تم کو یاد دہانی کرواتا ہے، حالانکہ تم سب اپنے آپ کو ابراہیمی سے منسوب کرتے ہو. اگر پیروی کرنا ہے تو ان کی کرو. آپ کو پتہ ہے نا، تمام جتنے مذاہب ہیں آسمانی کتابوں کے، چاہے وہ عیسائی ہو، جوئش ہو، مسلمز ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں. اور یہاں تک کہ مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا. آپ لوگ سب ہے نا، اللہ نے کہا تم اللہ کی فرما بردار بن جاؤ، انہوں نے کہا اللہ میں تیرا فرما بردار بن جاتا ہوں، حوالے کر دیا. اچھے اعمال کرتے تھے، خالص توحید پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اصل دین یہ ہے. ہم سب کے لیے یہ ایک یاد دہانی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں کہ ہم سب کو حضرت ابراہیم کے بتائے ہوئے توحید پر قائم رہنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے، ان کی دین کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ سب ہم غور کریں تو حضرت ابراہیم نے کوئی دنیا فتح نہیں کیا ہے نا، وہ کوئی بہت بڑے وہ نہیں تھے کہ انہوں نے یوں پوری دنیا فتح کی ہے. ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. سب جانتے ہیں نا، اتنا انہوں نے تبلیغ کیا. بیچارے ایک ان کا بیٹا، وہ تھے بھائی کا بیٹا لوط علیہ السلام جو تھے، ٹھیک ہے، ایک وہ ایمان لائے تھے، اور ایک ان کی وائف تھی، اور اللہ جانتا ہے اور کتنے، مطلب مختصر سے لوگ ان کو، ان کے شہر سے ان کو نکال دیا گیا تھا. تو سوائے ان کے فیملی کے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لیا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی جگہ ذکر کیا ہے، کتنی بہترین انداز میں کیا ہے. ان کو کیسی اعلیٰ، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی جنریشن میں انبیاء پیدا کیے ہیں نا، اعلیٰ انداز میں کیا ہے. تو ہمیں بتانے کے لیے کہ اصل چیز اخلاص ہے. یاد رکھو، چاہے ان کے ساتھ لوگ ہوں یا نہ ہوں، اس سے میٹر نہیں ہے، اصل چیزیں خالص اللہ کے لیے. تو جس طرح آج تینوں آسمانی مذاہب اللہ کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، مگر پھر بھی کس طریقے سے تم لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں تم لوگوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے. اب آیت نمبر 126 یہ لاسٹ ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں.
اب اللہ تعالیٰ نے آگے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر کے صحیح عقیدے کو کلیئر کر کے سب بتا دیا. ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا، شیطان کے بارے میں پڑھا، سب کچھ پڑھا ہے نا حضرت. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے محبوب ترین جو بندے تھے وہ ابراہیم تھے، اور ان کی دعا سے ہی رسول اللہ بھی تھے، اور ان کے مشن کو پورا بھی کیا، اور اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ اللہ نے ان کو اپنا گہرا دوست خلیل بنایا. ٹھیک. اب ریپ اپ کر کے، اب تمام باتوں کو ریپ اپ کر کے کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کا تو ہے. تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ تم کن شرکوں میں مبتلا ہو رہے ہو؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہر چیز اللہ ہی کا ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تم اپنے آسمان کو دیکھو اور زمین میں دیکھو، جو ان بٹوین تم کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، یہ بھی جو آسمان ہے، آسمان کے اوپر جانے کتنی مخلوق، کیا کیا مخلوق ہیں، وہ سب اللہ کا ہے. تم زمین دیکھتے ہو، زمین کے انڈر پتہ نہیں کیا کیا ہے، پانی کے اندر کتنی چیزیں، اور ان بٹوین تمہیں جتنی دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں آسمان اور زمین کا درمیان، وہ بھی اللہ ہی کا ہے. سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو. یہ جو تمہاری سرکشی ہے، ہٹ دھرمی ہے، یہ غفلت ہے، یہ تمہاری نفسی خواہشات ہیں، ان سے باز آ جاؤ. ایک ہی اچھا طریقہ ہے، اس لیے کہ اسی میں عافیت ہے. ایک اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لو. یہ ایسا طریقہ ہے جس میں تم امن میں آ جاؤ گے، عافیت میں آ جاؤ گے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر چیز، آسمان اور زمین کا مالک تو بس اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ اس کے آگے جھک جانا. سرکشی، ہٹ دھرمی، زیادتی، تمام چیزوں کو چھوڑ دو. اگر سرکشی نہیں چھوڑو گے، ہٹ دھرمی نہیں چھوڑو گے، ہے نا، اللہ کے آگے اکڑ کے کھڑے ہوگے، تو اللہ تو ایسے لوگوں کو پکڑے گا. اور ایسے لوگ اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. اللہ کی قدرت ہر طرف اس کو گھیرے ہوئے ہے. وہ دنیا سے بھاگ کے کہاں جائیں گے بتائیے؟ اس دنیا سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ سانس ہی نہیں لے سکیں گے. ہم ذرا سا اسپیس سے اوپر جاتے ہیں، ہماری سانس ہی ختم ہو جاتی ہے. تو کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کسی بھی چلے جاؤ، سلنڈر لے کے تم اسپیس میں کہیں بھی چلے جاؤ، موت تو تم نے آنی ہی آنی ہے. تو تم اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہی کا سب کچھ ہے. جب اللہ ہی کا سب کچھ ہے تو تم بھی اللہ کے ہو. تو عقل مندی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دو اس اللہ کے لیے جس کا یہ زمین اور آسمان ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں شرک سے بیزارگی دے دے. اور جو ہم سے زندگی میں شرک ہو رہا ہے اور ہم کرتے رہے ہیں انجانے میں جانے میں، علم کے ساتھ بغیر علم کے، اللہ ہمیں معاف اور درگزر فرما دے. اللہ ہمیں منافقت والی زندگی سے نکالے، سچی مومن والی زندگی عطا فرمائے، بدعات سے ہم کو بچائے. اور اللہ تعالیٰ جب ہم عمل کرنے پہ آ جائیں، شرک بدعات سے نجات پا کے ہم اچھی زندگی گزاریں، تو ہمیں ریاکاری سے اللہ بچا لے، حسد سے بچا لے. کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، ریا، حسد، تمام نیکیوں کو ہمارے ہوا میں اڑا دیتی ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے عملوں کی بھی حفاظت پڑا، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کر، تاکہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے تو شرمندگی سے نہیں جائیں، خوشی سے اللہ ہم کو مسکرا کے ملے جب ملے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.